बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम अज़ीज़ सादी फराज साहब, बरादर मुकर्रम यूसुफ खुश साहब, भाई जलील अली, महबूब, ख़वातीन और हज़रात, बेहद अच्छा मौका है और अच्छा एहतमाम किया फराज को याद करने का। इस तरह की जो महफ़िलें होती हैं उसमें जो भी साहिब शख्सियत ज़िक्र जिनका होता है पज़िराई के लिए जिनकी उनका ज़िक्र किया जाता है और ये अच्छी बात है कि उनको मोहब्बत से याद किया जाए और उनकी शख्सियत के बारे में दोस्त गुफ्तगू भी करते हैं और बहुत ही मज़े की गुफ्तगू भी हुई और अशार भी पढ़े गए और शायर जहाँ जमा हो जाएं वो बाज़ नहीं आते शेर सुनाने से और कोई मौका ज़ाया नहीं करते और यानी मैं भी उसमें शामिल हूँ। कोई और जी भी चाहता है और बहाने ढूंढता है आदमी। मेरी उनकी कोई 50-55 साल की दोस्ती भी कहिए, नियाज़बंदी भी कहिए और हमारे सीनियर शायरों में तो ज़ाहिर है कि वो बहुत ही उस ज़माने में एक बहस चली थी बहुत, और वो फैज़ साहब के हवाले से, जैसे फैज़ साहब का एक मवाज़ना राशिद से किया जाता था और कहा जाता था कि, और कुछ लोग ये कहते थे कि जो मकबूल शायर होते हैं वो कोई अच्छे शायर नहीं होते। यानी उनका ख़्याल ये था कि जो मुश्किल शायर हैं जैसे फ़र्ज़ कीजिए राशिद हैं वो मकबूल नहीं हैं। ये मिथ जो है ये रफ्ता रफ्ता टूटी और मालूम ये हुआ कि नहीं, फैज़ साहब मकबूल शायर भी हैं और अच्छे शायर भी हैं। बिल्कुल यही सूरत फराज की है कि वो मकबूल शायर भी हैं और अच्छे शायर भी हैं। बहुत से मकबूल शायर हैं जो वक्त गुज़रने के साथ, मैं नाम नहीं लेता हूँ इसलिए कि फिर मुझे मारा जाता है तो मैं अब लड़ने भिड़ने की पोजीशन में नहीं हूँ तो मैं उनके नामों से गुरेज करता हूँ। फराज 60 की दहाई के बहुत ही मकबूल शायर थे और हमारी कुछ शायद यहाँ यानी बहुत कम लोग हैं जो इस बात से वाकिफ़ हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी में एक बुज़ुर्ग होते थे, उनका नाम था डॉक्टर मज़हर अली ख़ां। तो डॉक्टर मज़हर अली ख़ां का दूसरा तारुफ ये है कि वो अल्लामा रशीद तुराबी के भाई थे और वो सदर शोबे अंग्रेज़ी थे पेशावर यूनिवर्सिटी में। तो फराज की तरबियत में ज़ाहिर है कि उनके घर में फ़ारसी का चलन था। हज़रत बर्क़ कोहाटी उनके वालिद माजिद फ़ारसी में शेर कहते थे, उर्दू में भी शेर कहते थे। फ़ारसी पर उनका तबहुर और तसल्लुत जो था वो हर दर्जे का था और पाकिस्तान में कम लोग ऐसे थे जो उस ज़माने में असल में जो फ़ारसी में, जैसे हमारे अंग्रेज़ी के बाद शायर हैं तो वो बस शायर ही हैं और वो उसमें शायर है नहीं तो वो लिख लेते हैं, राइमिंग वगैरह कर लेते हैं और उसको मौजू कर लेते हैं, मगर शेर शायर होना ये बिल्कुल एक जुदागाना बात है। तो बर्क़ कोहाटी साहब बहुत ही पक्के शायर थे और फराज का एक दोस्त थे जिनके फराज बहुत ही कायल थे और हमने बाद में यानी ये मालूम यानी हमारी भी उनसे नियाज़बंदी फराज की निस्बत से हो गई। ज़ियाउद्दीन साहब, ज़िया जो थे, मैंने उनकी बहुत तारीफ़ फराज से सुनी हमेशा, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि बेदिल पर उनकी हद दर्जा नज़र थी और फ़ारसी शायरी पे, और एक ये तकनीकी सी बात है असातिज़ा के करने की। आप इस सयाल वगैरह ये बात करें तो अच्छे लगते हैं, हम लोग तो शायर कोई बिल्कुल और तरह से बातें करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक शायर होता है जिसमें बहुत सी रवायतें जमा हो जाती हैं, तो वो जो दूसरा शायर होता है मुमकिन है कि उसने उन तमाम शुअरा को न पढ़ा हो। मसलन गालिब के बारे में ये है कि वो बेदिल से मुतासिर थे, मगर बेदिल में पूरे बर्रे सग़ीर का जो सबक हिंदी था वो उसके अज़ीम तरीन
نمائندے تھے اور سب سے محترم اور سب سے مستند نمائندے تھے. چنانچہ غالب نے وہ تمام اسالیب اور وہ تمام طرز جو ان سے پہلے تھے وہ بے دل سے گویا اخذ کیے. فراز کی پوری یعنی مثلاً گفتگو میں حافظ اس کو اس قدر یاد تھا کہ شاید کم لوگوں کو اتنا حافظ یاد ہوگا. فارسی کے اشعار بے شمار اس کو بے دل بہت یاد تھا, بے دل کو پسند کرتا تھا. ابھی یہاں انہوں نے اختر عثمان نے میر سے ان کا رشتہ جوڑا جا سکتا ہے, یعنی بالکل بہت سے ہر سہل ممتنع جو ہے وہ اس کا سلسلہ نسب آگے جا کے میر سے اور درد سے ملتا ہے, مگر غالب سے فراز کو جو گویا عشق تھا اور تعلق تھا اور حافظ سے جو تعلق تھا, یہ دونوں اس کی شخصیت میں جامع تھے. اور کوئی میں نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ایک دیا تھا بہت ہی, جب میں ٹی وی میں کام کرتا تھا تو میں نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی کہ جو فراز کی زبان ہے وہ اس وقت اب میں نام نہیں لیتا ہوں کون کون بزرگ حیات تھے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ زبان پر خلاقانہ تصرف جیسا احمد فراز کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے. اچھا, فراز نے مجھے کہا کہ تم نے یہ کہہ کے اپنے لیے ایک وبال کھڑا کر لیا. میں نے کہا نہیں, میں یہ مجھے یقین ہے, یعنی مثلاً بہت سے بزرگ ہیں جنہوں نے, یعنی وہ میرے بھی بزرگ ہیں اور میرے مخدومین میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق سمجھیے جسے اردو اسپیکنگ وغیرہ کہتے, مگر ان سے کہیں زیادہ تسلط میں سمجھتا ہوں کہ فراز کو حاصل تھا. اور اس کا جو ظاہر ہے مصرع سب بات کر رہے تھے کہ مصرع بنانا, اور بہت کم لوگ یہ سبھی جانتے ہوں گے شاعر جو ہیں وہ, مثلا میں نے اتنا گویا اس قدر تیزی سے شعر کہنا, یعنی اٹھے ہیں چائے پی کے اور فرض کیجئے گھنٹے بھر کے بعد آئے ہیں تو ایک غزل انہوں نے مکمل کر دی, اور جو اس کی بزلہ سنجی جو تھی وہ پورے وقت جتنی دیر جلاوطنی میں رہے میں نے کبھی یعنی روتے منہ بسورتے اس کو نہیں دیکھا, ہر وقت قہقہا. اور وہ ایک واقعہ مجھے ایسے ہی یاد آ گیا کہ یہ جو ہے نا شماری نہیں بھولے. اچھا, اس میں جو شاعر ہیں یہاں خواتین بیٹھی ہوئی, اب میں ایک آدھ بات کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن وہ غزل ہے اس میں ہے بور میں جو شام گزاری نہیں بھولے. اچھا, میں نے کوئی مصرع لکھا اور اس میں ایک شعر ہے, اس میں آخر میں ایک لوبت ہندی نے فراز آج کہا ہے یا لکھا ہے کیا کہ رادھا کو کبھی کرشن مراری نہیں بھولے. ہم نے بڑی داد دی, تھوڑی دیر میں خود ہی کہنے لگا کہ افتخار, اس میں ایک بات تو بتاؤ کون کس کو نہیں بھولا. اس مصرے سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی رادھا کو کبھی کرشن مراری نہیں بھولے یا رادھا کرشن مراری کو نہیں بھولی. اچھا, میں نے اس کو کہا کہ میں نے کوئی بات کہی, ظاہر ہے ہماری محبت تھی, ہم کہہ سکتے تھے, ہم نے اس کو ایک بات کہی تو مانی نہیں, وہ مان کے تو کوئی بات دیتا نہیں تھا. اچھا, شام ہوئی, احمد فراز صاحب بھی تھے, میں تھا, مشتاق یوسفی صاحب تھے, زہرا نگاہ کیا, اور پروفیسر ممتاز حسین آئے ہوئے تھے. تو اب ایک خاص وقت کے بعد تو فراز نے یوسفی صاحب, اچھا میں نے یہ بات یوسفی صاحب سے کہی, سویرے سے جھگڑ رہا ہے اس بات پر کہ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کون کس کو نہیں بھولا. اس نے کہا کہ ممتاز صاحب یہ بتائیے کہ یہ زبان کا نقص ہے, اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا. اچھا, خود اس کا شعر ہے اور وہ اس کو موضوع ہے گفتگو. تو ممتاز صاحب نے اس سے کہا کہ تم سویرے سے اس بات پہ الجھ رہے ہو اور وغیرہ. اور ابھی میں نے سعدی کو ایک واقعہ سنا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ گئے اور ایک بہت ہی مشہور ہندوستان کے گانے والے تھے, وہ تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ فراز صاحب ایسا کیجئے کہ مجھے کچھ غزلیں دے دیجئے, میں گاؤں گا. تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور, جیسے ہوتا تو
اس کو کوئی ایسا شوق نہیں تھا. ہمارے بہت سے شاعر ہیں جو موسیقاروں کو پکڑ لیتے ہیں, ان کے مرید ہو جاتے ہیں, ان سے اپنی غزلیں گواتے ہیں وغیرہ. وہ اس قصے میں نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ جب وہ گا چکا تو وہ کوئی اچھا گانے والا نہیں تھا, مگر مشہور بہت ہے, آپ سب جانتے ہیں اسے. تو اس نے فراز سے کہا کہ فراز صاحب میں جو ہوں وہ میں صرف زندہ شاعروں کو گاتا ہوں. تو اس نے کہا جی ہاں, مرے ہوئوں کو کیا مارنا. تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں, ان کو کیا مارنا. اچھا, کوئی اس کے بہت سے شعر ہیں جو یعنی جس میں نام وغیرہ آتے ہیں. ایک ابھی ان کا انتقال ہوا, ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے کراچی کے, سبقت اللہ قادری. وہ پہلے جج وج ہو گئے تھے وہاں برطانیہ میں. ان کے یہاں محفل تھی رات کی, تو ہم سب, میں اور فراز اور حبیب جالب اور جان صادق علی صاحب اور آفتاب گل, ہم یہ سب وہاں جمع تھے. ڈاکٹر صاحب وہاں اس نے یہاں اکادمی ادبیات پاکستان کی وہ جو ایک سالانہ مجلس ہوتی تھی, تو اس میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شاعر کے ساتھ کوئی جو معاشرہ والے ایڈمنسٹریٹر جو تھے, انہوں نے کھانا کیا اور وہاں کوئی بات ایسی کہی جو نہیں کہنے کی تھی. تو اس نے مصرعے لکھنے شروع کیے. پہلے تھالی کھاتے ہیں, بعد میں گالی کھاتے ہیں. پہلے یہ مزاحن, پہلے تھالی کھاتے ہیں, بعد میں گالی کھاتے ہیں. اور دو شاعروں کے نام ہیں اس میں کہ حبیب جالب بھی وہاں موجود تھے. اس نے کہا کہ جالب تم بھی شعر کو مجھ سے کہا. میں نے کہا بھائی آپ ہی کہو, مجھ سے نہیں. اس میں ایک شعر تھا کہ پہلے خالی پیتے تھے اور اب خالی کھاتے ہیں, اور دو نام لکھ کے کہ امجد علی کھاتے ہیں. جالب بھوکوں مرتا ہے, امجد علی کھاتے ہیں. پانچ یعنی اس کو کوئی بات, ذرا سا آپ فارسی کا مصرع دیجئے. ایک بزرگ پرائڈ آف پرفارمنس لینے صدر مملکت سے جا رہے تھے, تو ایک اور بزرگ جو تھے ان کے یہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ شیروانی پر استری کر کے, اور طے یہ ہوا کہ فراز ان کو گاڑی میں لے کے جائیں گے. تو فراز ان کو گاڑی لے کر گئے, اور اس نے ایک شعر پڑھا غالب کا کہ کیا ہے عالی صاحب, باغباں ڈال رہا ہے گل و گلدار پہ خاک. نہیں کہ سیاد آزاد آپ کدھر ہیں بھائی. باغباں کیا کہ تپا کے گرمی, ہاں جی ہاں, تپا کے گرمی بازار باغبانم سوخت, ز گل فروش نن عالم کے اہل بازار است. ز گل فروش نن عالم کے اہل بازار است, تپا کے گرمی بازار باغبانم سوخت. اچھا, میں تو بالکل جیسے کہ یہ ہل گیا. میں نے کہا کہ اس قدر, اور شعر بے دل کا اس کو اتنے یاد تھے. اب یہاں جیسے شعر پڑھے گئے, ایک صاحب آئے اور ایسے باتیں کرنے لگے, شاعر تھے وہ خراب بہت. تو اس نے کہا شاعری یہ نہیں ہوتی. ارے بھائی بابا یہ شاعری نہیں ہوتی. اور کہا کہ اچھا چلو, مجھے کہا کہ افتخار ذرا تو بیٹھ. اب ہم بیٹھ کے کہنے لگے شعر. ایک مصرع وہ کہتا تھا, اور اتنی تیزی سے, اور بکھرنے میں بھی زلف اس کی بنا کی, ہے نا. اور پورے کوئی 18-20 شعر اسی وقت ارتجالاً انہوں نے کہے. بے حد شعر اس کے یاد ہیں. یعنی مجھے شاید جتنے شعر اس کے یاد ہوں گے شاید اور دوسرے کسی شاعر کے نہیں یاد ہوں گے. اور یہ اس کی مقبولیت ہے. ہم جب لکھنؤ میں رہتے تھے اور پڑھتے تھے ابھی, تو ان کا شعر وہاں پہنچ چکا تھا.
وہ جو پھولوں میں کتابیں سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. مگر یعنی ہمارے ہاں ایک یہاں کے ایک جرنلسٹ تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, اس کا انٹرویو لے رہے تھے اور اس سے کہا انہوں نے, ان کا دیکھیے ایسے ہے, اوکے فائن, میں عشق کی شاعری جسے آپ کہتے ہیں, رومانوی شاعری, جداگانہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, رومانٹک پوئٹس جو کہلاتے ہیں وہ جیسے ابھی اختر عثمان نے اشارتاً کہا, وہ اس طرح کی نہیں, وہ عاشقانہ شاعری جو ہے اس کا حسرت موہانی کے جو نے جو کیٹیگرائز کیا ہے اس میں وہ اس زمرے میں آتی, مگر ویسی شاعری اور زمانہ وہ بے وفا تھا, مگر یاد تھا پرانا وہ, اب اس کی خواہشیں کیا کیا اسے رلاتی ہیں. یہ بات میں نے کہی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور باغباں, اور کیا تیر بھی نکلا پیکن سمیت. کلاسیکل اساتذہ کی غزلوں میں جو اس کی غزلیں ہیں وہ بے حد و حساب اچھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے, دیکھیے جالب صاحب بھی احتجاج کی شاعری کر رہے تھے, فیض صاحب بھی احتجاج کی شاعری کر رہے تھے, شیخ خیاض صاحب بھی احتجاج کی شاعری کر رہے تھے, گل خان نصیر صاحب بھی احتجاج کی شاعری کر رہے تھے, فہمیدہ ریاض صاحبہ بھی احتجاج کی شاعری کرے. تو سب یہ جو مزاحمت جس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, احتجاج کی شاعری, انکار کی شاعری, فرض کیجئے مزاحمت کی شاعری, یہ سب جو ہے مختلف طریقوں سے لکھ رہے تھے. مگر جو فراز کا اور فیض کا اسلوب جو ہے وہ جداگانہ ہے اس اسلوب سے جو فہمیدہ کا اسلوب ہے یا جو حبیب جالب کا اسلوب ہے. تو ان کے جب آپ, جیسے ایک گیلری ہے اس میں بہت سی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور اس میں منییچرز بھی لگے ہوتے ہیں, اس میں پورٹریٹس بھی لگے ہوتے ہیں, اس میں لینڈسکیپس بھی لگے ہوتے ہیں, اس میں میورلز بھی لگے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی اگر آپ منییچر والی شاعری کو یعنی میورل والی شاعری سے ملائیں گے تو آپ زیادتی کریں گے, میورل والے کے ساتھ بھی اور منییچر والے کے ساتھ بھی. تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو حبیب جالب ایک اور طرح کے شاعر تھے, فہمیدہ ایک اور طرح کا انکار کرتی تھیں, گل خان نصیر کسی اور طرح سے انکار کرتے تھے, اور حبیب جالب اپنی طرح سے انکار کرتے تھے. ان کی لغت, مگر فراز کی شاعری میں, احتجاج والی شاعری میں بھی جو کلاسیکی شعری جمالیات ہیں اس پر اس نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. تو اس کی چاہے غزل ہو, اچھا غزل میں تو کوئی کسی نے بھی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اور شاعر نے اتنے اشعار گویا عشقی شاعری میں اردو شاعری کو دیے ہوں جتنے فراز نے کہا کسی انٹرویو میں کہ بھائی فرض کیجیے میں جوانوں کا شاعر ہوں, تو 19ویں صدی میں بھی جوان موجود رہیں گے اور 23ویں صدی میں بھی جوان موجود رہیں گے, اور وہ لوگ موجود رہیں گے جو عشق کریں گے, اور وہ لوگ موجود ہوں گے جنہیں بے وفائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ لوگ موجود ہوں گے جو وصل کی منزلوں سے ہمکنار ہوں گے, تو ان کو یہ شعر اچھے لگیں گے. تو اس ہر زمانے میں ایک ہی شاعر میں تمام چیزیں, ایک ہی شاعر میں آپ تمام چیزیں نہیں ڈھونڈ سکتے. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں, مزاحمت بھی جمالیات کے ساتھ, عشق بھی جمالیات کے ساتھ, اور کلاسیکی روایت کے ساتھ. یہ بہت کم دیکھنے میں آیا, اور فراز میں یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کس قدر آپ کی زبان کا کس قدر مقبولیت عطا کی کہ ہندوستان میں بھی, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی لوگ اس کے شعر پڑھتے ہیں, گنگناتے ہیں. کوئی اس یعنی وہ تو لوگوں کو خفا کرتا تھا, یعنی اس میں بالکل بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو خفا کرتے تھے, مگر کبھی انہوں نے کسی کی دلدہی کے لیے کوئی اپنی کسی بات سے سمجھوتا نہیں کیا. جس بات کو وہ سمجھتے تھے وہ بات کہہ دیتے تھے. اور شکریہ ادا کرنا چاہیے محبوب ظفر کا
کہ انہوں نے اس کی زندگی میں بھی یہ بہت اس کے قریب رہے اور انہوں نے اس کا اہتمام کیا. یوسف کا بھی کہ انہوں نے اس محفل کو آراستہ کیا آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے. اور شاعروں کو دوپہر کے وقت شعر پڑھنے پر آمادہ کرنا یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ 12 بجے آنے کے لیے انہیں کم سے کم 10 بجے تک اٹھ جانے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد تیار ہو کے یہاں آنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مگر فراز کی محبت میں اور بعد میں یوسف کے لیے اور محبوب کے لیے آپ سب آئے اور یہاں تشریف فرمائیں. اور یوسف صاحب کی مجبوری ہے کہ یہ ہمیں کھانا نہیں کھلا سکتے اور ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، کھانے کا وقت ہے. بہرحال میں 2 شعر اپنے سنا کے کیونکہ تعمیل ارشاد کے طور پر. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے، جو دلوں سے ہو کے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی تو دیکھتے. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، یہ دھواں جو ہے یہ کہاں کا ہے، وہ جو آگ تھی وہ کہاں کی تھی. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. کبھی راویان خبر زدہ پس واقعہ بھی تو دیکھتے. یہ ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں جو بادباں وہ نظر میں ہیں. یہ ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں جو بادباں وہ نظر میں ہیں. وہ جو موج خون سے الجھ رہا تھا وہ حوصلہ بھی تو دیکھتے. جو ہوا کے رخ پہ کھلے ہوئے ہیں وہ بادباں تو نظر میں ہیں. وہ جو موج خون سے الجھ رہا تھا اور کیا کہ وہ جو آب زر سے لکھی گئی تھی وہ داستان بھی مستند. وہ جو آب زر سے لکھی گئی تھی وہ داستان بھی مستند. وہ جو خون دل سے لکھا گیا ہے وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے. وہ جو خون دل سے لکھا گیا ہے وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے. یہ گلو گرفتہ یہ گلو گرفتہ بستہ رسن جفا. یہ گلو گرفتہ بستہ رسن جفا میرے ہم قلم. یہ گلو گرفتہ بستہ رسن جفا میرے ہم قلم. یہ گلو گرفتہ بستہ رسن جفا میرے ہم قلم. کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. یہ گلو گرفتہ بستہ رسن جفا یہ گلو گرفتہ بستہ رسن جفا یہ گلو گرفتہ بستہ رسن جفا میرے ہم قلم. کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. کبھی جابروں کے دلوں میں خوف مکالمہ بھی تو دیکھتے. میں تو خاک تھا میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میں تو خاک تھا میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میرے مہرباں کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے. میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں. میرے مہرباں کبھی ایک نظر میرا سلسلہ. بہت مہربانی آپ بہت کریں.